बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं बुराक डिजिटल और मैं हूं सलमा ख़ान। नाजरीन, आपको बताते चले कि जिस तरह से कुछ दहशतगर्द तंजीमें या अलहदी पसंद तंजीमें अपने आकाओं को खुश करने के लिए प्रोपोगंडा की एक बहुत बड़ी वारफायर और डिजिटल दहशतगर्दी का हिस्सा बनते आ रहे थे, और उनसे कुछ डॉलर के एवज़ जो थे वो अपना ज़मीर बेच रहे थे और अपने आप को ये समझ रहे थे कि वो जो है वो उन आकाओं को खुश कर लेंगे। लेकिन आज उन आकाओं ने उनको मुँह तोड़ जवाब दे दिया है, और वो मुँह तोड़ जवाब एक रेयर सी किस्म की एक मूवी रिलीज़ हुई है जिसमें संजय दत्त का एक बहुत बड़ा डायलॉग है कि मगरमच्छ से मत डरो लेकिन बलोच से डरो। लेकिन ये उन बलोचों के लिए एक मुंह तोड़ जवाब है, उनके मुंह पर थप्पड़ है कि आप लोगों ने अपनी बलोचियत पे क्यों उंगली उठाने का मौका दिया उन गद्दारों को, और पाकिस्तान में बैठ के आप लोगों ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ आग उगली, उनको इतना बड़ा आपने हाथ दिया, सपोर्ट दिया कि वो आप लोगों पे उंगली उठाए। कहाँ गए मेरे यार बलोच, कहाँ है हैरबियार मरीब, कहाँ पे है वो नाम नहाद टोले जो ये कहते थे कि हम उन आकाओं को खुश करने के लिए कुछ भी कर लेंगे। तो आज मुझे ये बताएं कि अगर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस हो गए या DGI SPR हो जाए, वो अगर थोड़ा गुस्से में आके कुछ हार्श वर्ड्स यूज़ कर लेता है तो आप उसको उसकी पर्सनल असैसिनेशन पे आ जाते हैं। आप कहते हैं कि उसने गैर अखलाकी ज़बान यूज़ की। तो यहाँ पे आके आप लोगों की गैरत कहाँ चली गई जब वो आप लोगों के लिए ऐसे अल्फाज यूज़ कर रहे हैं। देखें, बहैसियत बलोच, बहैसियत पश्तून, ये बात मुझे गवारा नहीं है कि उसने हमें एक तशबीह दी एक मगरमच्छ से, क्योंकि मगरमच्छ जो है वो जब भी शिकार करता है ना, वो देखता नहीं है कि आगे क्या है, वो उसी चीज़ को शिकार कर लेता है जो उसका हदफ होता है। नाज़रीन, बातें तो होती रहेंगी हमारे क्योंकि इस तरह के इस पर टॉपिक्स पे अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास और भी मज़ीद चीज़ें निकलती हैं कि जिस तरह से फ़ितनत हिंदुस्तान या दहशतगर्द तंजीमें जो हैं वो औरतों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे नौजवानों को बहका के अपने साथ लेके जाते हैं, पहाड़ों पे लेके जाते हैं, और उसी तरह दहशतगर्द तंजीमों में धड़े के धड़े टूट रहे हैं, और उनके दरमियान में जो आपस की जो गठजोड़ ख़राब हो रही है उसको किस तनासुर में हम देखते हैं। तो हमारे साथ इन तमाम मौज़ूआत पे बात करने के लिए मौजूद हैं अब्दुल गनी काकड़ साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपका, आप तशरीफ़ लाए। मुझे ये बताइएगा कि हम काफ़ी दिनों से ये देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं कि दहशतगर्द तंजीमों के आपस में जो है वो बहुत ज़्यादा टूट फूट हो रही है। तो इसका क्या नुकसान आपको नहीं लगता कि फ़ायदा होने वाला है पाकिस्तान में? बहुत जल्दी बलूचिस्तान में एक बहुत अमन की एक हवा चलेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलमा साहब, देखें, बुनियादी बात यह है कि मेरे ख्याल में अब बलूचिस्तान में जो चीज़ें सामने आ रही हैं, जो हक़ाइक़ आश्कार हो रहे हैं, उनसे एक चीज़ तो जो आप ख़ुद भी देख रही थी, आपने अपनी इंट्रो में भी इस पे बात की, ये बलूचिस्तान के एवरेज एक आम शहरी के जहन में भी अब ये एक परसेप्शन जो है क्लियर हुआ है। पहले तो हम ये सुनते थे ना कि ये जंग जो है ये कूक की जंग है, ये बलूचिस्तान के मुकामी लोगों के साथ होने वाली नाइंसाफ़ियों की जंग है। लेकिन फिर वक्त के साथ साथ चूँकि हक और बातिल के दरमियान एक वाज़ेह तज़ाद है, और ज़ाहिर है इस पे कोई दूसरी राय नहीं है कि बातिल हमेशा जो है नाकाम रहता है और हक की जीत होती है। बलूचिस्तान के लोगों ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, बलूचिस्तान के लोगों ने खून की कुर्बानी दी है, बलूचिस्तान के लोगों ने अपने जायदादें गंवाई हैं, बलूचिस्तान के लोगों ने अपने वसाइल के हवाले से अपने जो मामला थे उनको तबाही तक पहुंचाने के लिए जो कुर्बानियाँ दी हैं उन लोगों के ज़रिए जो कि उनके हुकूक के लिए बात करते थे, जो कि ये दावे करते थे कि वो उनके लिए काम कर रहे हैं, उन लोगों ने उनके लिए वो काम नहीं किया जो उन्हें करना चाहिए था। उनके कौल फ़ेल में तज़ाद ने ये सूरत हाल वाज़ी की है। भारत ने, इसराइल ने, MI6 ने और दीगर लोगों ने, वो लोग जो कि मेन बेनिफिशरीज हैं इस पूरे प्रोसेस के, उनका रोज़ अव्वल से हदफ ये रहा है कि बलूचिस्तान को आप जब डिस्टेबलाइज करेंगे तो आप पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करें। बिल्कुल। तो ये उनकी उसी हिकमत अमली का हिस्सा था जिसके ज़रिए उन्होंने ये तमाम चीज़ें की। और ये आज की मेरे ख्याल में पहली बार नहीं है कि इस तरह के मामला सामने आ रहे हैं। बलूचिस्तान में जब भी चीज़ें ख़राब होती हैं तो उसका मलबा जो है लोग रियासत पे डालते हैं, चाहे वो सियासतदान हो, चाहे वो ये नाम नहाद दहशतगर्द तंजीमें हो, लेकिन हक़ाइक़ तो लोग जान गए हैं। बलूचिस्तान के लोगों को ये पता चल गया है कि उनका असल दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है। सियासी लबादे में हो या दहशतगर्दों के किसी कवर में हो, उन्होंने कभी उनको फ़ायदा नहीं पहुंचाया। वो लोग जो कौम परस्ती के बयानिए पर आगे नज़रियात पेश करते हैं
اور جب وہ اقتدار کا حصہ بنتے ہیں پھر وہ ان چیزوں کو بھول جاتے ہیں. یہ چیزیں تو کوئی دوسری اس میں میرے خیال میں رائے نہیں ہے. لیکن جہاں تک بات یہ ہے کہ نقصانات کا کیا معاملات کیسے بڑھ رہے ہیں, تو اس میں میرے خیال میں یہ ایک بڑی اہم پیش رفت ہے کہ اگر ہم اس کا جائزہ لیں زمینی حقائق کے مطابق, بلوچستان کے مختلف علاقوں میں جو شورش زدہ علاقے ہیں وہ علاقے جو انسرجنسی سے بہت زیادہ ہٹ رہی ہیں, اور دہشت گرد تنظیموں نے وہاں پہ امن و امان کی صورتحال سے بتاش کرنے میں ہمیشہ اپنا جو کردار ہے وہ ادا کیا ہے اپنے بیرونی حکام کو خوش کرنے کے لیے. خوشخبری یہ ہے کہ الحمدللہ سیکیورٹی فورسز نے گزشتہ 1 سال کے دوران, اگر آپ کو اسٹیٹسٹکس میں دے دوں بتاؤں تو 700 سے زیادہ جو دہشت گرد ہیں مارے گئے ہیں. یہ ایک بہت بڑی پیش رفت ہے کہ 700 سے زائد وہ دہشت گرد جو بلوچستان کو ڈیسٹیبلائز کر رہے تھے, جو بلوچستان میں معصوم لوگوں کے خون سے ہولی کھیل رہے تھے, جنہوں نے بلوچستان کو تباہ کرنے کے لیے کوئی کسر جو نہیں چھوڑی, ان لوگوں کے عزائم کے خلاف جو کاروائیاں ہوئی, بلوچستان کو امن کا گہوارہ بنانے کے لیے جو اقدامات کیے گئے, ان اقدامات کے جو دور رس نتائج ہیں وہ آج آپ بھی دیکھ رہی ہے, بلوچستان کا ایک ایوریج ہر آدمی دیکھ رہا ہے. اور الحمدللہ یہ وہی اسٹریٹجی ہے حکومت کی. ہم تو یہ کہتے ہیں نا, تنقید آپ بے شک کریں, دیکھیں آپ اقدامات پہ تنقید کریں, آپ اس کا جائزہ لیں, اور یقینی طور پہ مستحکم چیزیں ایسی ہیں کہ آپ کو خامیاں بھی دکھائی دیں گی, اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے, خامیاں ہوں گی مختلف چیزوں میں. آپ کو ایگزیکٹلی آپ کو سروس ڈیلیوری کے اندر خامیاں دکھائی دے سکتی ہیں, آپ کو یہ خامی دکھائی دے سکتی ہے کہ جو مس کنڈکٹ ہے وہ سامنے آ رہا ہے, آپ کو یہ خامی دکھائی دے سکتی ہے کہ ہمارے سیاستدان وہ ڈیلیور نہیں کرے جو انہیں کرنا چاہیے. لیکن اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ آپ کے دشمن آپ کو ایک لائن بتا کے دیں اور آپ اس لائن پہ چلیں اور اپنے ہی قوم کو تباہ کریں, اور پھر الزام جو ہے آپ ریاست پاکستان پہ ڈالیں. تو یہ جو ایک نام نہاد ڈرامہ تھا, میں تو اس کو ڈرامہ اس لیے کہتا ہوں کہ وہ ڈرامہ ان کا فلاپ ہو گیا ہے. اگر ڈرامہ ان کا کامیاب ہوتا تو آج بلوچستان کے لوگ ان کی ہاں میں ہاں ملاتے. آج بلوچستان کے لوگوں نے ان کو مسترد کیا ہے. مسترد کرنے کی سب سے بڑی وجہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج بلوچستان میں جو عام لوگ ہیں وہ اپنے تعلیم پہ توجہ دے رہے ہیں, اپنے نیو جنریشن کی مستقبل کے لیے ان کے لیے کیا اسٹریٹجی ان کی ہے وہ اس پہ کام کر رہے ہیں, وہ اپنی ترقی کے لیے اپنی ویژن سامنے لا رہے ہیں. اور حکومت نے اگر اقدامات کیے ہیں تو میرے خیال میں آپ غنی کاکڑ دیکھیے, ہم نے جب بات کی تھی نا لاسٹ ٹائم کہ ہم نے کہا تھا کہ جو ان کے 7 قومی دھارے میں شامل ہونے والے لوگ ہیں تو سی ایم صاحب کی طرف سے ان کو کیا مراد ملنے والی ہے. جہاں تک ہمارا لاسٹ کا پوڈ کاسٹ اس میں ہم نے یہی ذکر کیا تھا کہ یہ جو 100 بندے شامل ہو گئے, کیا یہ لوگ نہیں چاہتے کہ ان کے بچے بھی تعلیم حاصل کریں؟ کیا یہ لوگ نہیں چاہتے کہ ان کو صحت کی اچھی سہولیات دی جائیں؟ کیا یہ لوگ نہیں چاہتے ان کو اچھے گھر ملے؟ کیا یہ نہیں چاہتے کہ اچھا پہنیں, اچھا کھائیں, اچھا اوڑھیں اور پاکستان کو ریپرزینٹ کریں؟ تو اس کے لیے بھی میرے خیال سے سرفراز بگٹی صاحب نے ایک بہت اچھا اہم اقدام اٹھایا ہے. اگر آپ کو اس کے بارے میں تھوڑا وہ ہے تو اس پہ بھی ذرا روشنی ڈالیے. میرے خیال میں دو مختلف زاویوں سے ہم اس کو لیتے ہیں. پہلے تو یہ کہ یہ ایک بڑی اچھی کاوش تھی بگٹی صاحب کی کہ ان کی شاید کارکردگی کو دیکھ کر یا مختلف دیگر معاملات شاید ایسے سامنے آئے ہیں جن کی وجہ سے جو لوگ ہیں وہ قومی دھارے میں آ رہے ہیں, خاص کر ایسے لوگ جو کہ ریاست مخالف نظریات رکھتے تھے یا ایسی سرگرمی میں وہ ملوث تھے ماضی میں جنہوں نے امن کو سبوتاژ کیا یا دہشت گردی کی, یا انہوں نے کچھ ایسے کام کیے جو ان کو نہیں کرنے چاہیے. تو اس حوالے سے تو یقیناً یہ ایک پیش رفت ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن جہاں تک یہ بات ہے کہ ان کے خلاف جو ہے اب ظاہر دشمن کا بھی جن حلقوں سے وہ الگ ہوئے ہیں تو وہ تو ان کو الگ نہیں چھوڑیں گے, وہ ان کے خلاف ان کے عزائم یقینی طور پہ سامنے آئیں گے. اور یہ کوئی پہلی بار نہیں ہوا بلوچستان میں, اس سے پہلے بھی آپ کو پتہ ہے کہ مختلف علاقوں سے آپ کے ہزاروں لوگ جو ہیں وہ سرنڈر کر چکے ہیں. حکومتی جو بیانیہ ہے اس کو اپنا کر انہوں نے قومی دھارے میں شمولیت اختیار کی. ان کے یہ تو جو ریسنٹلی جو جن لوگوں نے قومی دھارے میں شمولیت کا اعلان کیا ہے, اس سے کئی بڑے لوگ جو تھے, کئی بڑے ان کے جو لیڈرز تھے جو اس نظریے کو اون کرتے تھے کہ بلوچستان میں بہت انصافی ہو رہی ہے اور اسی لیے انہوں نے مسلح جدوجہد شروع کی ہے. ان لوگوں نے ان میں سے لوگ شامل تھے جنہوں نے باقاعدہ حکومتی جو ریٹ تھی وہ اپنائی. اور پچھلے سالوں میں مختلف ایسے ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ سرنڈر ہوئے, چاہے وہ ثناء اللہ زیری صاحب کے دور حکومت کی بات ہو, ڈاکٹر مالک بلوچ صاحب کے دور میں ہو, یا اس سے پہلے باقی جو ادوار گزرے ہیں ان میں یہ تسلسل چلتا رہا ہے. لیکن یہاں پہ سلمہ صاحبہ جو چیز قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ سرنڈر کر رہے ہیں ہمیں ان چیزوں کو بھی دیکھنا ہوگا کہ ان لوگوں کے خدشات ہم نے کہاں تک ایڈریس کیے ہیں. یہ لوگ جب آپ کی مین سٹریم میں آئیں گے تو ظاہر ہے ان کے کچھ خدشات بھی ہوں گے. ہم نے یہ سنا ہے لوگوں سے کہ
کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے خدشات تھے ماضی میں حکومتوں سے, لیکن انہوں نے سرنڈر تو کیا, انہوں نے قومی ادارے میں شمولیت اختیار کی, لیکن کچھ معاملات ایسے سامنے ہیں جن میں ان کی جانیں بھی ضائع ہوئی. کئی ایسے لوگ ہم نے دیکھے ہیں جن کو ان دہشت گردوں نے واپس مار دیے, ان کو ان کی جو لواحقین تھے, ان کے جو رشتہ دار تھے. اسی پہ بھی آفتاب بگٹی والے قافلے پہ بھی انہوں نے دوبارہ جب یہ سرنڈر کے جا رہے تھے, بعد میں دہشت گردوں نے ان پہ بھی حملہ کیا, ان میں بھی کچھ زخمی ہوئے, جس پہ پھر آفتاب بگٹی صاحب نے جو ہے اپنا قافلہ اٹھایا اور جا کے پھر ان کو جواب بھی دے کے آئے ہیں کہ اس طرح سے کچھ نہیں ہے. جو مطلب یہ وقتی طور پر تو آپ نے اس کو جواب دے دیا ہے, لیکن یہ لانگ لاسٹنگ پروسیس ہے. آپ نے ایک اپنی کارکردگی کے ذریعے اپنی جو سسٹمیٹک اپروچ ہے اس کو اس حد تک اسٹیبل کرنا ہے, اس حد تک بہتر بنانا ہے, تاکہ ان لوگوں کو یہ احساس ہو کہ واقعی ہم نے جو فیصلہ کیا ہے وہ درست ہے, وہ بہتر فیصلہ ہے. یہ نہ ہونا کہ ان لوگوں کے ذہن میں یہ چیز آ جائے کہ جی وہ جو پہاڑوں والے لوگ ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں, وہ صحیح کر رہے ہیں, ہم نے غلطی کی ہے. تو یہ غلطی کا احساس ان کو نہیں ہونا چاہیے. ان کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ ہم نے بڑا اچھا کام کیا اور ہمیں یہ کام جو ہے اس کی پریولیج کے لیے اس کو آگے بڑھانا چاہیے, اور ایسا سسٹم ہمیں مینٹین کرنا چاہیے. ان لوگوں کے دیکھیں آپ یہ کام انڈیویجولی نہیں کر سکتے. جو لوگ ان سرکلز میں رہیں, مسلح جدوجہد کے سرکلز میں رہیں, اگر آپ انہیں اچھا ٹریٹ کریں گے, اگر ان کو آپ یہ احساس دلائیں گے کہ آپ نے جو راستہ چنا ہے یہ حقیقی راستہ ہے, وہ راستہ درست نہیں تھا, تو آپ یقین جانیں کہ یہ لوگ باقی لوگوں کو بھی انگیج کریں گے, ان کو لے کر آ سکتے ہیں. اور انشاءاللہ یہ جس طرح یہ لوگوں کو ورغلا رہے ہیں امن دشمن عناصر, ان کی یہ جو کوششیں ہیں یہ بھی ناکام ہوگی, اور بلوچستان امن کا بھی گہوارہ ہوگا, اور یہاں پہ ترقی کے عمل میں لوگ حصہ بھی ڈالیں گے. آپ نے دیکھا ہوگا, میں اس میں مختصراً اس پہ آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ بھی اس میں ڈالوں گفتگو میں ذہن میں کہ ہم لوگ بنیادی طور پہ چاہتے کیا ہیں, بلوچستان کے لوگ مقامی طور پہ کیا چاہتے ہیں. بلوچستان کے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ بلوچستان میں ترقی آئے, بلوچستان میں امن آئے, بلوچستان کے لوگوں کو وہ ترقی میسر آئے جو ملک کے دیگر علاقوں میں لوگ انجوائے کر رہے ہیں. ترقی کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں, لوگوں کو جدید تعلیم کے لیے وسائل فراہم کیے جا رہے ہیں. ایک آپ کا صوبہ ایسا ہے جہاں پہ حکومت تو اقدامات کرتی ہے, لیکن امن دشمن عناصر وہ نہیں چاہتے ہیں. دیکھیں وہ اس لیے نہیں چاہتے, ابھی بعض اوقات آپ یہ بھی دیکھتے ہوں گے نا کہ حملے یہ لوگ خود کرتے ہیں, الزام جو ہے ریاستی اداروں میں ڈال دیتے ہیں. اس کا مقصد ان کا یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو آپ کی جو ریاستی ادارے ہیں ان کے درمیان وہ ایک سپیس بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. اب وہ جو سپیس ہے, یہ جو دوریاں ہیں, یہ دوریاں اس وقت تک ختم نہیں ہو سکتی جب تک ہم اپنے لوگوں کو انگیج کر کے ان کی غلط فہمیاں دور نہیں کریں گے. غلط فہمیاں دور کرنے کے لیے گراؤنڈ پہ اپنے کام کرنا ہے, اور ہمیں امید ہے انشاءاللہ کہ جو حکومت ابھی تک ڈیلیور نہیں کر سکی ہے, صوبائی حکومت جن کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے حلقوں میں لوگوں کو انگیج کرے, اراکین اسمبلی جو کہ نہیں کر رہے ہیں, اگر وہ اپنے علاقوں میں لوگوں کو انگیج کریں گے تو انشاءاللہ یہ جو غلط فہمیوں والا معاملہ ہے یہ بھی بہتر ہوگا. اور ریاست کے حوالے سے جو اسٹریٹجی ریاست کی اس وقت سامنے آ رہی ہے, خاص کر بلوچستان کو خاص کر جس طرح خصوصی طور پر توجہ اس حوالے سے دیا جا رہا ہے کہ صوبے کے جو ترین معاملات ہیں ان کو ایڈریس کیا جائے, صوبے میں سیاسی استحکام آئے اور یہاں پہ ترقی کا عمل آگے بڑھے. تو یہ تمام ایشوز ایسے ہیں, انشاءاللہ ان پہ اقدامات حکومت کر رہی ہے. اور خوشخبری یہ تھی جس طرح میں نے پہلے بھی بات کی کہ ایک سال کے اندر 2025 میں 700 سے زائد دہشت گرد مارے گئے ہیں, اور ان میں ان کے کئی اہم سرغنہ بھی شامل ہیں, جو کہ ایک بہت بڑی میرے خیال میں ڈیولپمنٹ ہے اس سینس میں کہ بلوچستان میں جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں جو بلوچستان کو ڈی اسٹیبلائز کر کے اپنے مظلوم عزائم کی تکمیل کے لیے, اپنے اقوام کی خوشنودی کے لیے یہاں پہ کام کر رہی ہیں, ان کی جو کوششیں ہیں انشاءاللہ وہ اسی طرح ناکام ہوتی رہیں گی, اور بلوچستان میں یہ جو تسلسل ہے ترقی کا یہ آگے بڑھتا رہے گا. بہت شکریہ غانی صاحب. ناظرین آپ لوگ بہت ایک تفصیلی اس بات کو نوٹ کیا کہ دہشت گرد والے یا ایسے راستوں پہ جہاں پہ آپ لوگوں نے پہاڑوں پہ رہنا ہے, وہ کوئی بھی آپ کی ترقی کا یا امن کا یا آپ کے بچوں کے فیوچر کا کوئی راستہ نہیں ہے. یہ ڈیمولش کر رہا ہے آپ لوگوں کی نسلوں کو. ابھی بھی وقت ہے, ابھی بھی وقت ہے. سرفراز بگٹی صاحب نے یہ اپنے الفاظ میں بولا تھا کہ ہم ان کو گلے لگانے کے لیے تیار ہیں, بشرط یہ کہ وہ گولی نہ ماریں, اور گولی ماریں گے تو ان کی گولی کیا پلاسٹک کی ہے جو لگے گی نہیں. آئیں قومی دھارے میں شامل ہو. جس طرح سے ابھی ان لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے, ڈیرا بگٹی میں کلاس 4 کی جتنی بھی پوزیشنز ہوں گی وہ انہی لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ کی جائیں گی. ان کے بچوں کو اچھے تعلیمی اداروں میں HSN جیسے اداروں میں بھیجا جا رہا ہے. ان کے بچوں کو جو ہے وہ ایک صوبے سے دوسری صوبے میں اسکالرشپ بیسس پہ بھیجا جا رہا ہے. ان کے اچھے علاج و معالجے کے لیے بلوچستان لیول پہ نہیں, صوبائی لیول پہ اس کے علاوہ وفاقی لیول پہ بھی بہت زیادہ اصلاحات کی جا رہی ہیں. یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو کہ ان دھڑوں سے ٹوٹ کے پاکستان کا الحاق کرنے آ رہے ہیں, پاکستان سے ہاتھ ملانے آ رہے ہیں, اور پاکستان کی ترقی میں ہمیشہ کے لیے وہ ایک معاون کا ہاتھ دیں گے. ناظرین اگلے پوڈ کاسٹ پہ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ. اللہ حافظ.